अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज से आज का सबक डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपके पास पहुंचा करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान और हदीस और फ़िक़्ह की रोशनी में अपना जायज़ा लेंगे कि आया हम किस कैटेगरी में शामिल हैं और क्या हम अपने इख़लाक़ को, ईमान को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अपना जायज़ा लेते हैं। सूरत अल-बक़रा, ये सूरत मदनी है और इसकी आयत हैं 286 और इसके रुकू हैं 40 रुकू हैं इसके। इसमें देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथ साथ आप इसमें अपना तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी सही करते जाएं, क्योंकि ये कुरान पाक जो है उर्दू तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ साथ है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के आप इसको देख सकते हैं कि कैसे करना है। बिस्मिल्लाहि, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, देखिए अलिफ लाम, ये 3 नुक्ते हैं, इसको इतने 3 अलिफ के बराबर खींचना है, फिर मीम है, फिर 3 अलिफ के बराबर खींचना है, फिर मीम अदा करना है। तो ये हरूफ मुक़त्तियात में से आता है, इसके मानी अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये देखें यहाँ पे ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, तो इसको उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के अदायगी भी यहाँ देख लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखें सल्ले 3 नुक्ते हैं, नीचे जीम है, फ़ी ही फिर जीम है, 3 नुक्ते हैं। इसका असूल ये होता है, ये समझ लें कि अगर आप चाहें तो इन 3 नुक्तों पे रुक जाएं, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे रुक जाएं। तो ये आप पे है कि आपने सांस कहाँ तक लेना है। इसका थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ तो फिर समझ आएगा। ठीक है जी, उसके बाद है हम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आगे देखते हैं हरूफ मुक़त्तियात। ये अल्लाह की किताब है, नहीं कोई शक इस किताब इलाही होने में। हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। हिदायत लिल मुत्तकीन से मुराद है अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से डरने वालों के लिए ये हिदायत है। अल्लज़ीन, जो ईमान लाते हैं, बिलग़ैब, गैब पर, व यक़ीमूना, और कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा, और इसमें से जो रिज़्क़ हमने इन्हें दिया ख़र्च करते हैं, जो रिज़्क़ हमने दिया वो इसमें से ख़र्च करते हैं। युनफ़िक़ूना यानी ख़र्च करते हैं। वल्लज़ीन, अच्छा यहाँ पे ये देख लें, ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला यहाँ क्या फ़रमा रहा है कि वो लोग कौन से लोग कामयाब हैं जो ईमान लाते हैं गैब पर। गैब क्या है? क़यामत का ज़िक्र, कब्र के हालात, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में हमें जो कुछ भी बताया वो गैब का इल्म कहलाता है। तो उस पर ईमान लाना, गैब पर ईमान लाना। और कायम करते हैं नमाज को, यानी नमाज़ पढ़ते नहीं है बल्कि कायम करते हैं, उसके सही जो उसके कायदा है पढ़ने का उसके मुताबिक पढ़ते हैं, यानी उसमें कुरान पाक की क़िरात भी सही होनी चाहिए और उसके तमाम रुकू और सुजूद भी सही तरीके से अदा करने चाहिए। तो होता है नमाज का कायम करना। और इसमें से जो रिज़्क़ हमने इन्हें दिया है ख़र्च करते हैं। रिज़्क़ से मुराद यहाँ पे सिर्फ ये खाना पीना नहीं होता, बल्कि रिज़्क़ से मुराद ये होता है जो भी अल्लाह ताला ने नेमत इंसान को दी है वो सब की सब उसके रिज़्क़ में शामिल है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो भी तुम्हें मैंने नेमतें दी, चाहे वो इल्म की शक्ल में है, चाहे वो रोज़ी की शक्ल में है, या खाने पीने की शक्ल में, या कोई टैलेंट है, कोई सलाहियत जो अल्लाह ने दी है, उस तमाम को वो ख़र्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। तो जो भी अल्लाह ने उसको रिज़्क़ दिया वो उसको ख़र्च करते हैं। ये नहीं कि जो अगर टैलेंट है, कोई खूबी है, कोई अल्लाह ने नेमत अता की है तो उसको छुपा के रख लें। अगर कोई इल्म है ऐसा जिससे हमें जन्नत मिल सकती है तो उस इल्म को छुपा के रख लिया, किसी को ना दिया, तो ये तमाम बातें अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं जो रिज़्क़ भी मैंने तुम्हें दिया उसको वो ख़र्च करते हैं। वल्लज़ीन युमिनून, और वो जो ईमान लाते हैं, बिमा, इस पर जो उन्ज़िला नाजिल किया गया तुम पर, इस पर जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, यानी जो तुम पे नाजिल किया गया और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत में भी वो यकीन रखते हैं। तुमसे हमसे पहले क्या नाजिल हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जो यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, जो भी अल्लाह ताला ने इल्म उतारा था उस सब पर भी ईमान रखते हैं, कुरान पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। और वो यकीन रखते हैं, किस पे यकीन रखते हैं अब हम देख लेते हैं। उलाइका, उलाइका
تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایسے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. یعنی فلاح کیسے کہتے ہیں؟ کامیاب لوگ. کامیاب لوگ کون سے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو غیب پر بھی علم رکھتے ہیں اور اللہ کی کتابوں پہ جو پہلے نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم ہدایت یافتہ ہیں یا ہمیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے. تو اپنے آپ کا خود جائزہ لیں. ہر بندہ اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے اور وہ اپنا جائزہ لے اس کی روشنی میں. اچھا، اس کے بعد ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یکساں ہیں ان کے لیے خواہ تم خبردار کرو ہی نہیں یا نہ کرو، وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، جو نہیں مانتے، آپ ان کو لاکھ کوشش کریں کہ وہ ان چیزوں کو مان جائیں، وہ نہیں مانیں گے. تو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ دراصل ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پڑ گیا پردہ، اور ان کے لیے ہدایت، اور ان کے لیے ولہم، اور ان کے لیے ہدایت، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے. وما یخدعون، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں الا، مگر اپنے آپ ہی کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ، لہٰذا اور بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضاً. ٹھیک ہے، فزادہم اللہ مرضا، مرض میں، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، بسبب اس کے جو جھوٹ وہ بولتے ہیں. تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، سچا اور پکا مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. جی، اب دیکھتے ہیں دوسرا جو ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ کا ہے. کیونکہ یہ جو ویڈیو بنا کریں گے اس میں پہلے قرآن پاک کا سبق ہوا کرے گا، پھر حدیث مبارکہ کا، اور پھر فقہ کا ہوا کرے گا. انشاءاللہ یہ 3 سیشن ہوا کریں گے اس کے، اور پھر ایک ویڈیو بنا کرے گی، اور اس کو کائنڈلی آپ 5-10 منٹ جو بھی ہیں دے دیا کریں، تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ہم علم حاصل کرنے والے لوگوں میں بھی ہمارا شمار ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اچھا، اب دیکھتے ہیں اس کو. یہ حدیث مبارکہ ہے، من افضل العمل اذخال السرور علی المؤمن یکزی عنہ دینا، یکزی لہ حاجتا ینفس عنہ قربا. مومن کو خوش کر دینا، اس کا قرض اتار دینا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کی مصیبت کو دور کر دینا، یہ تمام کام افضل اعمال میں سے ہیں. افضل عمل یعنی اچھے عمل، بڑے عمل کون کون سے ہیں؟ ایک تو مومن کو خوش کر دینا. یعنی ہم جب کسی سے ملیں تو یہ نہ ہو کہ اس کے ملنے کے بعد اس کو ہم پہ غصہ آ جائے، یا ہم اس کو پریشان کر دیں، یا ہماری ذات کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. تو یہ غلط بات ہے. تو اصل عمل کیا ہے کہ ہم جب کسی سے ملیں تو مومن بندہ ہم سے مل کے خوش ہو جائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ خوشی ہو. تو مومن کو خوش کر دینا، اس کا قرض اتار دینا. یعنی بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر سفید پوش ہوتے ہیں لیکن ان پہ بہت زیادہ قرضہ ہوتا ہے، تو کوشش کر کے اس کا قرضہ اتار دینا چاہیے، یا اس کی کچھ بھی ہیلپ کر سکو تو اس میں کر لینی چاہیے. اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یعنی کسی مومن بندے کی ضرورت کو پورا کر دینا چاہیے، چاہے وہ سوئی کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی کی بھی کوئی ضرورت پوری ہو، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ پوری کر دینا بھی افضل عمل ہے. اس کی مصیبت کو دور کر دینا، یہ تمام کام افضل اعمال ہیں. تو ہمیں ان تمام افضل اعمال پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم جس کی جتنی مدد کر سکیں اتنی مدد کر دیں، اور کسی کی جو ضرورت ہو وہ پورا کر دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے ہوتا ہے کوئی ہمسائے نمک مانگنے بھی آ جاتی ہے کہ اس کے گھر میں نمک اچانک بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ نمک تک دے دینا چاہیے. سوئی اگر کوئی مانگے تو سوئی دے دینی چاہیے. تو نہیں، یہ اس طرح کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پورا کرنا، ضرورت
پوری کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس پریشانی کو بھی دور کر دینا چاہیے۔ یہ تمام کون سے اعمال ہیں؟ افضل اعمال ہیں، اور ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے اور بہترین مسلمان کہلا سکیں۔ جی اب ہمارا یہ تیسرا اور لاسٹ سیشن شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے فقہ میں، یہ فقہ کی بک ہے جس میں ہم یہ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، کہ جو الفاظ کی ادائیگی ہم عام روٹین میں سنتے رہتے ہیں ان کا اصطلاحات کا کیا مطلب ہے، اور ان کو ہم سمجھ کے جب عمل کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہم حروف جو تہجی ہے نا اس کے مطابق ہم شروع کریں گے، الف سے شروع ہونے والے فقہ کی باتیں۔ نمبر 1 ہے ادا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ نماز صحیح وقت پہ ادا کریں، تو ادا ہم سن تو لیتے ہیں، ادا کریں، ادا سے کیا مطلب ہے؟ ادا کا مطلب ہوتا ہے جو عبادت اپنے مقرر وقت پر کی جائے اس کو ادا کہتے ہیں۔ مثلا فجر کی نماز صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے، اور رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں ہی رکھ لیے جائیں تو اس کو ادا کہیں گے۔ یعنی ہم اکثر سنتے ہیں نا، ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ نماز ادا کریں، نماز ادا کرو۔ ادا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ ہم نے وہ عبادت کرنی ہے۔ نماز کی جو وقت کی پابندی ہے اس کو اسی وقت میں ادا کرنا کہلائے گا۔ پھر ہے اذن عام۔ دوسرا عام ہم اکثر یہ لفظ سنتے ہیں اذن عام کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نماز جمعہ واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز پڑھی جائے وہاں ہر خاص و عام کے لیے شریک ہونے کی عام اجازت ہو، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہ ہو۔ یعنی اذن عام ہے، یعنی سب کو اس کی اجازت ہے۔ جمعہ کی نماز جس مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو وہاں پہ اذن عام ہوتا ہے کہ سب لوگ آ سکتے ہیں، آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اقامت کا لفظ۔ ہم اکثر سنتے ہیں اقامت ہوگی، اقامت کا کیا مطلب ہے؟ فقہی زبان میں اقامت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ایک شخص وہی کلمات دہراتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ قد قامت الصلاۃ بھی کہتا ہے، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر اب غور کرنا، جب اذان ہوتی ہے تو جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کے کلمات دہرائے جاتے ہیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اور دوبارہ قد قامت الصلاۃ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اقامت۔ اقامت کو عرف عام میں تکبیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ادا کا کیا مطلب ہے، اور اذن عام کا کیا مطلب ہے، اور اقامت کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے فقہی مسائل سمجھنا بھی آسان ہو جائیں گے، اور نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گی، عبادت کرنے بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دیکھنے ہر ویڈیو 3 سیشن پہ مشتمل ہوگی، پہلے قرآن پاک، پھر حدیث مبارکہ، اور پھر فقہی مسئلہ کوئی نہ کوئی ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ میں ترتیب سے چل رہی ہوں، اور وہی مسائل ہم ڈسکس کریں گے جو ہماری پریکٹیکل لائف میں بہت ضروری ہیں، اور ہم اسپیشلی یہ خواتین کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے جو ضروری بات ہے وہی میں ڈسکس کیا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ عام فہم زبان میں ہم سیکھ سکیں کہ دراصل فقہ کیا ہے، دراصل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ تو آیات مبارکہ بھی میں سلیکٹ کیا کروں گی، اس کے مطابق بتایا کروں گی، A to Z جو ہے نا، یعنی پورا قرآن پاک اور یا پوری احادیث، پوری فقہ تو پڑھانا بہت مشکل ہے اس طرح سے بہت کم وقت میں، لیکن جو میں سمجھوں گی جو عام اور پریکٹیکل لائف میں ہمارے لیے روزمرہ زندگی میں صبح سے شام تک کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج سے قرآن، حدیث اور فقہ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو ویڈیو ہے آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، اس کو آپ اور رشتہ داروں جو خواتین ہیں جو جاننے والی ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں، تاکہ علم سیکھنے سکھانے کے زمرے میں ہمارا بھی نام لکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔